खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए और आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 113 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदावंद ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहब और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल इशफाक साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु नासरी, हम शुक्रगुज़ार हैं इस वक़्त के लिए, तेरे खादमीन के लिए जो यहाँ मौजूद हैं और उन तमाम सामईन के लिए जो टीवी पर देख रहे हैं। खुदावंद, हम जानते हैं कि तेरे कलाम की तशरीह जो है ये नूर बख्शती है, सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आज की जितनी भी गुफ्तगू खुदावंद तेरे कलाम में से होने वाली है, सुनने वालों पर तेरा फ़ज़ल इस गुफ्तगू के वसीला से ठहर जाए और मसीह यीशु अल्टीमेटली हम सब की ज़िंदगी में इज़्ज़त जलाल पाए, मसीह के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी इंजील, इसका 11वां बाब और इसकी पहली 7 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पाँव पूंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि एक खुदावंद देख, जिसे तू अजीज़ रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो आज हमारे सामने तिलावत किया गया, बड़ा ही मरूफ ये हवाला और बड़ा एक मरूफ मिरेकल है, मौजज़ा है इसमें। और उससे पहले ये एक तमहीदी तौर पर जो गुफ्तगू यहाँ पे शामिल की गई है, इस पर भी हम गौर करेंगे। और आज हम गुफ्तगू का आगाज़ जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहब से करेंगे। जनाब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर बैतनिया का ज़िक्र है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस में कोई भी नाम है तो उसकी ख़ास कोई अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि एक तो बैतनिया वाक़ई कहाँ पर है और इसकी अहमियत, इम्पॉर्टेंस क्या है बाइबल मुक़द्दस में इसका नाम यहाँ पे, और बड़ा ही मतलब करीब तरीन वो इलाका है जो यरूशलेम के है। तो हमारी रहनुमाई फरमाए इसकी इम्पॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। और इसके साथ साथ यहाँ पे चूँकि मरियम और उसकी बहन मरथा का गाँव भी से करार, क्या ये वाकई उनका गाँव है? जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। यकीनन ये मैं समझता हूँ कि नाज़रीन के लिए और सामाइन के लिए ये ज़रूरी है कि इस हवाले में एंटर होने से पहले ये सारा जुग्राफिया जो है वो समझा जा सके, ताकि हमें ये आसानी पैदा हो कि उस वक्त हालात व वाक़ियत कैसे हैं। और जिस तरह से पिछले एपिसोड में भी हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है अब अपनी खिदमत के इख्तिताम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और इसके बाद वो अपने जो है फसा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो बैतनिया का इलाका है, यहाँ पर दरअसल ये यरूशलेम से तकरीबन 2 मील के फ़ासले पर ये वाक़ है। और ये जो 2 मील का फ़ासला है, अगर हम इसे किलोमीटर्स में देखें तो तकरीबन ये 3 से 3.25 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। और जब हम इसी 2 मील फ़ासले की बात करें तो हमें एकदम से ये याद आ जाता है कि ये जो सबत की मंजिल का जो ज़िक्र हमें अमाल पहले बाब की 12वीं आयत में मिलता है, ये वही 2 मील का जो है फ़ासला है जहाँ से लोग आम जो है वो सफ़र कर लिया करते थे, क्योंकि जिस तरह से शरीयत जो है वो उन्हें मना करती थी सबत के रोज़। तो ये जो वाक़या है, ये जगह जो है ये बैतनिया, ये यरूशलेम से 2 मील के सफ़र पे, और जैतून का पहाड़ भी इसके जो है करीब। और जब जैतून के पहाड़ के सामने से अगर हम इसे देखते हैं तो ये मशरक़ी जानिब ये वाक़या है। और ये जैतून के पहाड़ से चढ़ाई जो जिसकी उतराई है, जो हम कह सकते हैं कि उसका जो दामन है
اس طرف یہ واقع ہے، اور یہ واقع میں یہ جو شہر ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اصل جو وہ معجزہ تھا، جہاں لازر کا جو واقعہ ہے اسے زندہ کرنے کا، اس واقعے نے بھی بہت جو ہے خداوند یسوع مسیح کی دھوم مچا دی ہوئی تھی۔ اور جب ہم اس کے جو فلسطین کا جو سینٹرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اسے دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے کی تقریباً جو پاپولیشن ہے وہ 22,928 ہے، اور یہ گاؤں اس جگہ پر جو ہے یہ یروشلم کے قریب واقع ہے۔ اور پھر اس کا جو نام کا مطلب ہے، اس کے نام کے مطلب پر 2-3 آراء ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے۔ ایک ولیم ڈکسن ایک شخص گزرے ہیں، وہ اپنے ایک تحریر ہے ان کی ہولی لینڈ کے نام سے، دی ہولی لینڈ، اس میں یہ لکھتے ہوئے یہ اس بیتنیہ کا جو شہر ہے اس کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہاؤس آف ڈیٹس یعنی کھجوروں کا گھر بتاتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ جو علاقے ہیں بیت فگے اور یہ جو بیتنیہ کا جو قریبی علاقہ ہے، ہم جب اس پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر انجیر اور یہ جو کھجور ہے اس کا کافی جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا غالباً 21واں باب جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں سے کھجوروں کی ڈالیاں لی تھیں، تو یہ کھجور اور یہ جو یہ چیزیں وہاں پر کافی میسر تھیں۔ اس لیے ولیم ڈکسن صاحب جو ہیں یہ اپنی تحریر میں لکھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب جو ہے وہ ہاؤس آف ڈیٹ ہے، یعنی کھجوروں کا گھر ہے۔ اور ایک اور شخصیت ہیں جنہوں نے سریانی اسکرپٹ ہے، سریانی زبان میں لکھا گیا، اس میں اس کا جو مطلب بتایا وہ اس کا بتایا کہ یہ مصیبت کا گھر ہے۔ انہوں نے اسے اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے نام کا مطلب جو ہے مصیبت کا گھر ہے۔ اور پھر ایک ڈچ آرٹیکل ہے جسے مقدس جیروم نے باقاعدہ ٹیسٹیفائی کیا اور اس کو ریکمینڈ کیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے یوسیفس جو ہیں وہ ایک جگہ اس کا جو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاؤس آف پوورٹی ہے، غربت کا گھر ہے۔ سو اس طرح سے کافی معنی جو ہے وہ اس کا لیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم آتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے اس کے مختلف جو یہ معنی ہیں، اس کو ہم نے جب یہ ان لوگوں کے اس سے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اس کو ان معنوں کو چھوڑ کر اصل میں اسے لازرس کے نام سے منسوب کر دیا، اور عربی کا جو اس کے لیے لفظ ہے العزاریہ، اس سے مراد یہ ہے کہ لازرس کا شہر۔ یہ عربی نے جو اسے نام دیا ہے اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسے پھر نام جو ہے لازرس کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے، اور یہ پلیس آف لازرس کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اب بات کریں اگر اس کی اہمیت کی، سگنیفیکینس جو ہے، سب سے بڑا جو اس میں واقعہ رونما جو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی شہرت کے لیے ایک جو ہے وہ خاصا اچھا رول ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے جب خداوند یسوع مسیح نے یروشلم جاتے وقت جو شاہانہ داخلہ کا جو وقت ہے اس میں جب خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں گدھی اور اس کا بچہ اسے کھول لاؤ، تو وہاں پر جو اگر تم سے پوچھے تو کہنا خداوند نے بلایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے خداوند یسوع مسیح کی جو شہرت ہے اس کا چرچا گرد و نواح میں خوب کر دیا ہوا تھا۔ تو یہ سب سے بڑا پہلی سگنیفیکینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے، کیونکہ اس بھیڑ میں بہت سارے لوگ تو یسوع مسیح کو دیکھنے ہی آئے تھے جی، کہ وہ کون ہے جس نے لازر کو زندہ کیا ہے۔ جی، اور وہاں جب وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں چلے گئے، وہ جب کھانا کھا رہے تھے تو وہاں بھی لوگ یہ بھی دیکھنے چلے گئے کہ واقعی یسوع مسیح نے جس کو زندہ کیا وہ بھی آیا ابھی تک زندہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے اس جگہ کا کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک 4 دن کے جو ہے وہ مردے کو زندہ کیا۔ اور پھر بڑا واقعہ جو یہاں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر عطر ڈالا، اور یہاں پر مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں ہمیں سر کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ عطر ڈالنے کا جو واقعہ ہے یہ بھی جو ہے وہ اس شہر میں ہوا، اور یہ اس کی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس شہر کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ آتا ہے، اس کے لیے حوالہ جات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مقدس مرکز 11واں باب اس کی پہلی آیت بھی ہے، مقدس لوکا 19واں باب اور 29ویں آیت ہے اس کی، اور پھر لوکا 11 اور 11 سے 13 آیات تک ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی جو چوتھی بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جو ہے وہ پیشن ویک
میں جو داخل ہونے سے پہلے ایک رات یہاں سٹے کیا. پھر انجیر کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر خداوند نے یہاں سے نکلتے وقت جو ہے وہ کرس کی، لعنت کی. اور پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرنے کے بعد. اور پھر چھٹا اس میں جو پہلو ہے اس کی اہمیت کا وہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب لوگ خداوند یسوع مسیح کو خاص طور پر وہ شاگرد آسمان پر جاتا دیکھ رہے تھے تو اسی جگہ پر وہ فرشتگان آئے جنہوں نے کہا کہ جس طرح تم خداوند کو جاتے دیکھتے ہو، اور ان کی حتمی جو آمد کا جو ہے وہ ہمیں جو اس کی تکمیل ہے اس کا جو پیغام ہے اس جگہ پر ہمیں ملا ہے. تو یہ کافی چیزیں. اور پھر تیسری بات ہم اس میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو یہ پیار کرنے والے جن کو خداوند یسوع مسیح پیار کرتا آیا یہ اس جگہ کے ہیں کہ نہیں. یہاں پر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں پر 5ویں آیت میں کہ اور یسوع مرتا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اسی شہر کے جو ہیں رہنے والے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ایک رات پہلے ان کے یہاں جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے ہیں جب وہ پیشن ویک میں انٹر ہو رہے تھے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی زبردست انفارمیشن جو ہمیں خداوند کے خادم نے بیتنیہ کے تعلق سے دی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے صلیبی سفر پر ہیں تو آخری جو لاسٹ ان کا پیشن ویک ہے انہوں نے ایکچولی رات کو ٹھہرتے ہی یہاں پر تھے اور دن میں پھر وہ یروشلم جاتے، اپنا جتنا خدمت کا کام ہے، سوال جواب ہیں، لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ کر کے پھر ایک دفعہ یہاں پر آ جاتے. بڑا اہم یہ مقام ہے، بڑی اہم جگہ ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اعتبار سے اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے اعتبار سے، پھر ان لوگوں کے اعتبار سے جنہوں نے اپنا گھر خداوند یسوع مسیح کے لیے اس کروشل ٹائم میں کھول دیا جب سارے اسے چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں. اور یہ گھر خداوند یسوع مسیح کے لیے کھلا ہے کہ وہ آ کر رات کو یہاں پر ٹھہرتے ہیں اور دن میں پھر وہ یروشلم میں جا کر خدمت کا کام سر انجام دیتے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. چونکہ ابھی اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کے تعلق سے سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے جیسے ہم نے ابھی اس کا جغرافیائی طور پہ مطالعہ کیا ہے، سیکھا ہے، اسی طرح سے ہم کیریکٹرز کے بارے میں بھی جانیں، سیکھیں. یہاں جو نام خاص 3 مینشن کیے گئے ہیں، لازر کا، مرتھا کا، مریم کا، تو ان کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین مزید ان کے تعلق سے سیکھ سکیں، جان سکیں. جی تھینک یو سو مچ. یہ تینوں جو کردار ہیں یہ آبویسلی جو 11واں باب ہے یوحنا کی انجیل کا، اس کے بنیادی کردار ہیں، مرکزی کردار ہیں. سو بہت زیادہ ہسٹری یا بائبل مقدس ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ تو بیان نہیں کرتی، لیکن میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں، اس لیے یوحنا ان کی کہانی کو انکلوڈ کرتا ہے. پھر لوکا کی انجیل میں بھی ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو لازر جو ہے سب سے پہلے اس پہ دیکھ لیتے ہیں. لازر کے نام کا مطلب جو ہے بیسیکلی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عبرانی لفظ الیعزر سے نکلا ہے اور اس کے نام کا مطلب ہے خدا مددگار یا خدا جو مدد مہیا کرتا ہے. لیکن مارتھا اور مریم کے نام کے جو معنی ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ ان کے دونوں کے ناموں کے جو مطالب ہیں وہ نیگیٹو ہیں. مریم کے نام کا مطلب ہے تلخ یا بغاوتی، اور اسی طرح سے مارتھا کے نام کا بھی مطلب یہی ہے بغاوت کرنے والا. اب جیسے پادری صاحب پہلے بھی بیتنیہ کی تفصیلی جب وہ تفصیل دے رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر 2 ایسے مطالب اس کے بتائے جو نیگیٹو بلانگ کرتے ہیں، منفی سائڈ پر جاتے ہیں. میں اس بات کو سوچ رہا تھا اور جب میں اس کو بھی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے بہت دفعہ ہماری کڑواہٹ میں یا ہماری ریبیلین میں بھی خدا کس طرح سے مستعد مددگار رہتا ہے اور ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ کیسے ہم اس کے پیروکار بن سکتے ہیں. مریم کی اگر ہم اگزامپل لیں یا مارتھا کی اگزامپل لیں تو یہ سرونٹس آف گاڈ ہیں، مسیح کے خادمائیں ہیں جو اس کی منسٹری میں بہت اہم کردار رکھتی ہیں. اور ان کا سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ لوکا کی انجیل 10 باب اس کی
38 سے 42 آیت میں ان کا ملتا ہے کہ مسیح یسوع اور اس کے شاگرد لکھا ہے گاؤں میں گئے، اس جگہ پہ ان کے گاؤں کا نام درج نہیں ہے، سمپل یہی ہے کہ گاؤں میں گئے اور وہاں پر مرتھا نام خاتون نے اپنا گھر جو ہے وہ مسیح کے لیے کھولا ہے، اور مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسیح سے تعلیم پا رہی ہے، سیکھ رہی ہے، لیکن یوحنا نے کلیریفائی کیا ہے کہ یہ کس علاقہ کے جو ہے وہ رہائشی ہیں، اور اس کا نام بیتنیہ بتایا ہے۔ اور جس طرح سے بیتنیہ کے معنی بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے، تو میں یہ آج یہ شاید ہمارے لیے بھی انکریجمنٹ ہے۔ بہت دفعہ ناموں پہ ہم اٹکے ہوتے ہیں، اور ناموں کی اہمیت بھی ہے، بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے، ناموں کے معنی ہیں، لیکن لیٹس سے اگر کسی کے نام کا مطلب منفی میں ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا اس کی زندگی میں کام نہیں کر سکتا یا خدا اس کے لیے نجات کا منصوبہ نہیں رکھتا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو لینگویج جان نے استعمال کی ہے، جیسے خدا ان سے محبت رکھتا ہے، اور پھر نیچے یسوع مسیح لازر کو اپنا دوست بھی جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ مسیح یسوع اور اس کے شاگرد فریکوینٹلی اکثر ان کے ہاں ضرور جاتے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلسل رابطہ ہوگا۔ شاید لازر ان شاگردوں میں بھی اس کا شمار ہوتے ہو جن کا نام تو شاگردوں میں یا 12 رسولوں میں شامل نہیں ہے، لیکن ان شاگردوں میں ضرور ہو جو مسیح کے ساتھ ساتھ تھے۔ جیسے اعمال کی کتاب میں بھی 2 شاگرد ہمیں سامنے ملتے ہیں جو مسیح کی منسٹری کے آغاز میں سے اس کے ساتھ تھے، لیکن ان کے نام پہلے کبھی آئے نہیں، لیکن اعمال کی کتاب میں جب یہودا کی جگہ ایک شاگرد کو انہوں نے لینا تھا تو وہاں پر 2 لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں جو مسیح کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ تھے جو مسیح کے ساتھ ساتھ اس کی پبلک منسٹری کے آغاز سے تھے، اگرچہ وہ رسولوں کا لقب نہیں پا پائے لیکن وہ مسیح کے شاگرد ضرور تھے، اور ہو سکتا ہے کہ لازر، مریم، مارتھا بھی کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ لیکن اس خاندان کی چند ایک خوبیاں ہیں جو میں ضرور چاہوں گا کہ ہم جانیں۔ نمبر 1، یہ بڑی ویلکمنگ فیملی ہے۔ یقیناً جب مسیح اور اس کے شاگرد جاتے ہوں گے تو وہ ویلکم، خوش آمدید مسیح کو کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ سرونگ فیملی ہے، خدمت گزار ہے، ہمیشہ ریڈی رہنے والی فیملی دکھائی دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ یونائٹڈ فیملی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے میرے لیے۔ لازر، مارتھا، مریم یہ یونائٹڈ ہیں، یہ ایک ہیں، اور ان کے جو ایکتا ہے یا یکتا پن ہے، کس طریقے سے وہ مسیح کی خدمت میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیسے وہ مسیح کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج خاندانوں میں بھی میں سمجھتا ہوں جب تک وہ یونائٹڈ نہیں ہے تو اس لیے وہ گروتھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جتنے مرضی چاہے ریسورسز ہوں، ہم چاہے جتنے مرضی انفلوئنشل ہوں، یا جو کچھ بھی قابلیت، سکلز ہمارے پاس ہوں، اگر ہم 1 پیج پر نہیں ہیں، اگر ہم ایک یونائٹڈ فیملی نہیں ہیں، تو بلیو کیجئے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی سالڈ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی ایلیویٹ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی خدا کے اس منصوبے کو جو خدا ایز اے یونائٹڈ فیملی ہمارے لیے رکھتا ہے اس کو پہچان نہیں پائیں گے، اور اس سے کچھ بہت زیادہ استفادہ بھی شاید حاصل نہ کر پائیں۔ اس لیے یہ فیملی آج ہمیں ضرور یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے۔ اے نوجوان، تجھے اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پلان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ اے پیاری بہن، تجھے بھی بڑوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے منصوبوں کو بھی ایز اے فیملی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور سیکریفائسز بھی اگر دینی پڑیں فیملی کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے تو کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن ابلیس کا سب سے بڑا آج اٹیک فیملیز پر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے فیملی ڈسٹرب ہوگی چرچ آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوگا۔ سو اس لیے اس کا بنیادی جو اٹیک ہمیشہ رہتا ہے وہ فیملیز پہ رہتا ہے، کیونکہ فیملی وہ چیز ہے جس کی خدا بڑی فکر کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے۔ سو ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ فیملی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ گاڈلی فیملی ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ خدا کے کام کے شراکتی ہیں۔ گاڈلی ہونے کے ساتھ یہ شراکتی ہیں، یہ اس کام کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ اس کام کو بڑھانے میں مسیح کی اور اس کے شاگردوں کا ساتھ دینے والے ہیں، چاہے وہ اپنا گھر کھول کر انہیں کھانا کھلانے کی صورت میں ہے، اور یقیناً یہ فائنینشلی بھی مسیح کی اور شاگردوں کی ہیلپ کرتے ہوں گے۔ اگر ان کی ایسوسیشن اتنی زیادہ مسیح کے ساتھ ہے تو یہ ہوگا۔ اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، کچھ فیملیز میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خادمین کو بلایا جاتا ہے تو کھانوں پہ ہی ٹرکا دیا جاتا ہے، یہ بھی اکثر اوقات ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، بلیو می، آپ ایک خادم کو جب بلاتے ہیں
تو کھانا سرو کرنا از ون آف دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو، لیکن اس کی ضرورتوں کا بھی پلیز خیال رکھا کیجئے، کیونکہ جب آپ کسی خادم کی خدمت میں اپنے فائنینسز کو سو کرتے ہیں تو تب اس کی جو انوائنٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کے حالات میں آ کر آپ کو بریک تھرو ضرور دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت مجبور ہیں تو قرضہ اٹھا کر دے دیں، ایسی بالکل نہیں میں بات کر رہا، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ فائنینشلی اگر ممکن ہو تو ضرور خادمین کو سپورٹ کریں، جیسے یہ فیملی بھی کرتی ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات، یہ فیملی وہ ہے جو خدا کے کلام کو سیکھنے میں بڑی دلچسپی رکھتی ہے۔ اکثر اوقات ہمارے اکلیسیاؤں میں بھی فیملیز ہوتی ہیں جو پاسٹر کو اکثر کہتی ہیں کھلا ٹائم نکال کر آیا کریں، وہ سوال و جواب بھی کرتے ہیں، پھر ان کے پاس مختلف طریقوں سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ فیملی بھی یقیناً خداوند کے کلام سے پیار کرنے والی نظر آتی ہے۔ مارتھا کا ذکر ہمیں آلریڈی لوکا کی انجیل میں ملتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں مسیح اور اس کے شاگرد اکثر جاتے ہوں وہاں کلام کی باتیں نہ ہوتی ہوں، شریعت کی اور اس کو سیکھنے کی۔ تو یہ فیملی کو دیکھ کر ایک بڑی پلیزنٹ، ایک بڑی خوشگوار جو ہمیں تاثر ملتا ہے، اگرچہ یہ ایک ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں جس کے نام کا مطلب شاید بہت اچھا نہیں ہے، شاید ان کے اپنے ناموں کے مطالب شاید کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ یہ مسیح کی خدمت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے اور اس کے کام کے اور اس کی خدمت کے شراکتی ہیں۔ پریز گاڈ، زبردست، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زبردست پیغام کے لیے جو یہ خاندان ہمیں دے رہا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم برکت پا رہے ہیں، اور یقیناً آپ اس تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو ہم اس کے اگلے حصے میں سیکھیں گے، جانیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور اپنے پیارے بھائی گلبرٹ صاحب سے جانیں گے۔ گلبرٹ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ تیسری آیت میں لکھا ہے، پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ کیا مطلب ہے آیات؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ ایکچولی یہ جو دو آیات ہیں یہ تعارف کا جو ہے وہ تسلسل ہے، جو اوپر پہلی اور دوسری آیت میں تعارف کرایا گیا ہے، اس تعارف کا یہ تسلسل ہے۔ اور جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ پس سے اس کا آغاز کیا گیا، اور یہ پس جو کنجنکشن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے، یہ آیات جو ہیں اوپر والی آیات کا تسلسل ہے، اور نتیجتاً یہ آیات لکھی گئی ہیں، کیونکہ وہ اوپر والی آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازرس جو ہیں وہ اس وقت بیمار ہیں، اور انہوں نے جب وہ بیماری کی حالت میں، تب اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہوا کہ لازرس کی جو بہنیں ہیں انہوں نے خداوند تک یہ پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے کہ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ اب یہاں پر یہ جو عزیز کا لفظ ہے، اس میں یہ وہ محبت ہے جو ہم برادرانہ محبت کرتے ہیں، اور یہاں سے خداوند یسوع مسیح جب انہیں یہ عزیز رکھتے ہیں لوگوں کو، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، اور اس میں 12 شاگرد بھی ہیں اور بھی دیگر 70 لوگ بھی ہیں، اور ہم اس سے تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں کہ خداوند کافی لوگوں کو جو ہے وہ اپنا عزیز رکھتے رہے ہیں، ان سے محبت کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اقوام عالم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خداوند کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ارد گرد جو ہے لوگوں کو عزیز رکھنا ہے، ان کے ساتھ برادرانہ محبت کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مسیح محبت کا اظہار کرتے رہیں اور پریکٹیکلی اسے شو کرتے رہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب مقدس یوحنا کی انجیلی بیان کے معرفت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے اس زمینی سفر کو ختم کرنے کو تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ میں لوگ جان سکیں کہ تم جو ہو وہ میرے شاگرد ہو۔ تو یہاں پر جو یہ پیغام خداوند یسوع مسیح تک پہنچایا گیا ہے کہ تو جسے عزیز رکھتا تھا، جس سے تو محبت کرتا تھا، وہ اب اس وقت بیمار ہے۔ تو یہاں پر چوتھی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ پیغام ان تک پہنچا دیا گیا ہے
تو لکھا ہے کہ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلی بات جو یہاں پر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موت ہے یہ بیماری کے جو ہے یہ موت کا سبب نہیں، اور یہاں پر یہ جو موت کا لفظ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح گناہ کے وسیلے سے جس موت کا ذکر ہے اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو موت ہے یہ گناہ کا سبب نہیں ہے، یعنی یہ ابدی ہلاکت کی طرف موت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ موت ہے جو اس کی صرف جسمانی موت ہے، جو ایک بیمار ہونے کے سبب سے اس تک آ گئی۔ اور اس آیت میں جو لفظ غور کرنے کے لیے ہے وہ ہمارے پاس جلال ہے جو 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور ہم پہلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے جلال کے بارے میں بتایا گیا، جو خدا کا جلال ہے وہ بیٹے کے جلال میں ظاہر ہو، بیٹے کے وسیلے سے جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ جلال کے لفظ پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ یہ جلال ہے کیا۔ اگر ہم اسی انجیلی بیان کے 7ویں باب کی 39ویں آیت دیکھیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ جلال کا لفظ استعمال کرنا اپنے لیے اور جو ان کی صلیبی موت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ اسی انجیلی بیان کے آگے اگر ہم 12ویں باب میں دیکھیں تو خداوند نے وہاں پر 23ویں آیت میں فرمایا 12ویں باب کی کہ وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم نے جلال پائے، یعنی وہ وقت آ گیا جب اسے صلیب پر دیا جانے لگا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے جو 16ویں آیت میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح پھر یہی بات دہراتے ہیں کہ جب یسوع نے لکھا ہے کہ شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح کی اس صلیبی موت کو دیکھ لیا تب ان کو یہ یاد آیا، لکھا ہے کہ جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو جلال ہے بیسیکلی یہ صلیبی جو خداوند یسوع مسیح کا کام ہے اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور میں یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر خدام سے اور کلیسیاؤں سے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ وہ جلال جو وہ باپ سے لے کر آیا تھا جسے ظاہر کرنا تھا وہ دراصل خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ اور ہم جو آج کے دور میں پریچرز ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم گاسپل سپریڈ کرتے ہیں تو وہی گاسپل سپریڈ کریں جن کا جو ہے رسولہ نے جو ہے انتخاب کیا، اور خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو بتا کر انہوں نے صلیب کا پیغام ان تک پہنچایا، نہ کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواح میں پراسپیرٹی گاسپل جو ہے یہ اس کا بہت زیادہ رجحان ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسولوں نے منادی کی، جو خوشخبری رسولوں نے پہنچائی، وہ کسی حد تک اس پراسپیرٹی کے نیچے دبتی ہوئی جا رہی، اور اصل جو پیغام خداوند یسوع مسیح کا ہمارے لیے ہے خوشخبری میں وہ اس کی صلیب ہے۔ اس لیے عزیزو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خداوند کے کیے ہوئے کام جو اس نے صلیب پر کر کے مجھے اور آپ کو بچایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس صلیبی کام کو دیکھیں۔ اور میری گزارش ان خادمین سے بھی ہے جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح جو کچھ کرنے آئے اس کا بھی بیان کریں، تاکہ جو خوشخبری میرے لیے ہمارے لیے ہے کہ ہم موت سے زندگی میں داخل ہوتے ہیں وہ صلیب کے پیغام ہی سے ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جلال ہے خداوند یسوع مسیح کا یہ اس کے صلیب پر ظاہر ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس صلیب کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ پریز گاڈ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جو ایک خادم اور مسیحی ایک ایماندار کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسیح کے صلیب کے پیغام کو، کوئی اور پیغام نہیں بلکہ مسیح کی صلیب کا پیغام ہی دراصل لوگوں کی نجات کا باعث ہے، اور ان کی شفا کے لیے، ان کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہی پیغام کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو آپ بلاتے ہیں کوئی لالچ دے کر یا کوئی اٹریکشن دے کر کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، تو ایسی تعلیم تو مسیح نے کبھی بھی کسی جگہ بھی اپنی زمینی خدمت میں بھی نہیں کی، شاگردوں نے بھی نہیں کی، کسی رسول نے ایسی خدمت نہیں کی ہے۔ تو اچھا ہے کہ جو پیغام مسیح نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں بالکل بھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ صلیب کا پیغام سن کے، یہ سخت باتیں سن کر کون توبہ کرے گا۔ یاد رکھیں جتنے لوگ نرم باتیں سن کر کلام کو قبول کرتے ہیں یا توبہ کر لیتے ہیں نا، وہ بہت جلد چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سخت باتیں سنی نہیں، اور جیسے ہی سختیاں آتی ہیں وہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اور ان کے آنے نہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی لوگوں کو خالص تعلیم دیں گے اور آگے جب ان کی زندگی میں حالات ویسے آئیں گے
تو وہ قائم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پیغام ہی وہ سنا ہے جو مسیحیت کا اصل پیغام ہے، جو حقیقت ہے۔ اور اگر آپ ان کو کوئی اور پکچر دکھا کر مسیحیت میں لائیں، پھر ان کے ساتھ، چونکہ مسیحیت میں تو یہ کوئی ہماری پسندیدہ زندگی نہیں ہوگی، یہاں تو سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اور اظہار رسانی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری جسمانی زندگی کے بالکل ہی اپوزٹ ہیں۔ جب یہ سب کچھ آئے گا تو وہ لوگ گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے اور پیچھے پلٹ جائیں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جس کو بھی آپ انجیل کا پیغام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ مسیح کو قبول کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو انجیل، اور وہ انجیل جو صلیب سے جڑی ہوئی ہے، وہ انجیل جو مسیح سے جڑی ہوئی ہے، اپنی انجیل یا کوئی نرم پیغام نہ سنائے لوگوں کو کہ نہیں نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح سے کوئی تسلی نہ دیں، تاکہ لوگ خالص تعلیم کو لے کر قبول کریں اور مسیح کے ساتھ جڑ جائیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا، بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں وہ 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ کیا مطلب ہے ان جی تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ اگر ہم ورس 3 میں دیکھیں تو وہاں پر لازر کا ذکر ہے کہ مسیح یسوع اس سے محبت کرتا ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں خداوند کا بھی اور یوحنا کا بھی کہ اس نے پھر 5ویں آیت میں تینوں کو شامل کیا ہے۔ شاید اگر لازر کا رہ جاتا تو اعتراضات اٹھ سکتے تھے کہ یسوع مسیح شاید جینڈر بائزڈ ہے، یعنی کہ صرف لازر سے محبت کر رہا ہے لیکن جو بہنیں ہیں شاید انہیں کم تر جان رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹس سے آگے انسان کو دیکھتی ہے، کیونکہ ہم سب مسیح کی شبیہ پر ہیں، چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، تو ہم سب ایکول ہیں۔ اس کی نظر میں ہمارا ایسنس جو ہے وہ سیم ہے، اس لیے اس کی محبت بھی جو ہے وہ ہم سب کے لیے سیم ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے رولز ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے کردار ڈیفرنٹ ہیں خدا کی بادشاہت میں، کسی کا کردار مختلف ہے، کسی کا اور طرح سے ہے، لیکن ہم سٹیٹس کے لحاظ سے یا ایسنس کے لحاظ سے، جوہر کے لحاظ سے ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایکول ہیں، اور چونکہ ایسا اس لیے ہے چونکہ ہم اس کی شبیہ پر ہیں۔ 5ویں آیت میں اس بات کی کنفرمیشن ہمیں ملتی ہے کہ مسیح یسوع کی محبت نہ صرف لازر سے ہے بلکہ مارتھا سے بھی ہے اور مریم سے بھی ہے، اور اس کا ایمفسس رائٹنگ میں اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ مارتھا کا نام اور مریم کا نام لازر سے پہلے لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائٹر یہ چاہتا ہے کہ ایمفسس دیا جائے، اور اینڈ پہ اس نے 3 نمبر پر لازر کا نام لیا ہے کہ یسوع مسیح ان سے محبت کرتا ہے، اور بادری صاحب بڑی اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن محبت کو کر چکے ہیں۔ 6 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح تک جب میسیج پہنچتا ہے کہ لازر بیمار ہے، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جس جگہ ہیں وہ وہیں پر 2 دن اور رہیں گے۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لازر کی بیماری کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اس کی ٹائپ نہیں بتائی گئی کہ وہ کس طرح سے بیمار ہے۔ اب ازیوم کیا جا سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یو نیور نو رائٹ، لیکن صرف اتنی بات ہائی لائٹ ہے، بیمار ہے، اور وہ بیماری شاید اس قدر شدید بھی ہے جس کے بارے میں بعد میں آنے والی آیات میں ملتا ہے کہ وہ مر بھی جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ ایک تو بیماری کا پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اس بیماری کے اندر شدت کس قسم کی ہے۔ لیکن جو اہم نقطہ اس آیت میں وہ ہے مسیح کا ڈیلے کرنا، مسیح کا نہ آنا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے شاید مسیح یسوع جان بوجھ کر نہیں آئے، شاید چاہتے تھے کہ وہ مر جائیں تاکہ پھر زندہ کیا جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں ایک خیال کے مطابق جب یہ خبر مسیح کو پہنچی ہوگی تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ لازر جو ہیں وہ آلریڈی مر چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت مینز آف کمیونیکیشن جو ٹرانسپورٹیشن تو اس طرح سے ہوتی نہیں تھی جیسے آج ہے، کوئک ہے، تو اس وقت ایسے جو تھے وہ ذرائع ابلاغ موجود نہیں تھے کہ پیغام رسانی ہو سکے بہت تیزی کے ساتھ، تو اس وقت تو پیغام پہنچتے پہنچتے بھی کئی دن جو تھے وہ گزر جاتے تھے۔ تو ایک خیال پایا جاتا ہے کہ مسیح یسوع جب لازر کی قبر پر چونکہ پہنچتے تو وہ 4 دن اسے آلریڈی قبر میں ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب یہ مسیح تک بات پہنچی ہے تو وہ آلریڈی ہو سکتا ہے وفات پا چکے ہوں، کیونکہ اس کے بعد مسیح یسوع 2 دن وہاں پر رہے ہیں، پھر مسیح یسوع کو بھی سفر کرنے میں ٹائم لگا ہوگا، وہاں پر پہنچنے میں ٹائم لگا ہوگا، تو اس ڈیوریشن میں یہ خیال کیا جاتا ہے
کہ لازر جو ہے وہ آلریڈی وفات پا چکے ہوں گے۔ یہاں پر ڈیلے کی بات میں کرنا چاہوں گا۔ بہت دفعہ اچھا ہے کہ مریم کا اور مارتا کا اپنے بھائی کے لیے ایک فکر مندانہ فیصلہ ہے، اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ دے آر ٹرسٹنگ جیزس، وہ یسوع پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور کہ وہ آئیں گے اور یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پر ایک میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا تھا کہ یسوع مسیح فوراً اس لیے نہ چلے گئے کہ انہیں بلایا جا رہا تھا۔ یسوع نے تبھی جانا تھا جب انہیں پتا تھا کہ میرا جانا وہاں پر فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے۔ مسیح کے لیے انویٹیشن امپورٹنٹ نہیں تھی، مسیح کے لیے وہاں پر جو جانا تھا اس کی آؤٹ کم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ضروری تھا کہ اس میں جو مشن آف گاڈ ہے یا میرے باپ کا جو مشن ہے وہ کیسے اکمپلش کیا جا سکتا ہے۔ اور پچھلی آیات میں جلال کا ذکر بھی مسیح یسوع کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا یہ جو ڈیلے ہے، آبویسلی ہیومن جو ایک سائیکی ہے یا انسان جو ہے وہ ڈیلے کو پسند نہیں کرتا، وہ انسٹنٹ، اور آج کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت پرابلمیٹک چیز ہو چکی ہے کہ ہر چیز آپ کی فنگر ٹپ پر ہے، اور اس کا ایک نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو پیشنس لیول ہے بہت ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں سڑکوں پر، اگر آپ لیٹس سے فور ریڈ سگنل پہ کھڑے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتا شارع کھلے کو کہ پیپل سٹارٹ بیپنگ، یعنی کہ یہ چیزیں درشاتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا پیشنس لیول ود دا پیسج آف ٹائم کتنا ڈاؤن جا رہا ہے۔ لیکن اسپرچول ورلڈ میں ایسے نہیں ہوتا۔ اسپرچول ورلڈ میں، روحانی دنیا میں ہم چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ روحانی دنیا میں چیزیں خدا کے مقصد میں اور اس کے ٹائم میں ہونا ضروری ہیں، اور یہی کچھ اس کہانی میں ہو رہا ہے کہ بلایا گیا ہے، لازر بیمار ہے، اس کا جو ریلیشن ہے اس پر بھی زور ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، لوٹ آ، اسے تیری ضرورت ہے، لیکن مسیح یسوع مشن کو فوکس کر رہے ہیں اینڈ ہی ڈیلیڈ دیا۔ خاص کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی کہ کیوں ڈیلے ہے، یہ بھی ایک بھید ہے کہ کیوں یسوع نے یہ فیصلہ کیا، اگرچہ آگے جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب خدا کے جلال کے لیے ہے، لیکن پیسیفک وجہ کہ کیوں مسیح یسوع کی انٹینشن پیچھے کیا ہے وہ خیر اس ٹیکسٹ سے کلیئر نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی مارتھا کی طرح، مریم کی طرح سوچتے ہیں، اور آگے وہ کنفیس بھی کرتی ہیں کہ اگر تو یہاں پہ ٹائم پہ آ جاتا تو چیزیں کچھ اور ہوتی، ہمارا بھائی لازر نہ مرتا۔ تو ہمیں بھی مشکل حالات میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جب چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز سے آپ کو آج دلاسا دینا چاہوں گا، تسلی دینا چاہوں گا کہ ہمارے اعتبار سے، انسانی اعتبار سے تو چیزیں ڈیلے ہوتی ہوئی لگ سکتی ہیں، لیکن یقین جانیے خدا کبھی لیٹ، ہی از نیور لیٹ، وہ ہمیشہ ٹائم پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس پر ایمان رکھیے۔ اگر خدا نہیں لگ رہا بول رہا پھر بھی ایمان رکھیں، یہی آپ کا ٹیسٹ ہے، وہ آپ کو ضرور معجزے کی دوسری طرف لے کر جائے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے، خدام کے وسیلے سے سیکھی ہیں، جانی ہیں۔ یقیناً ناظرین آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔